अस्सलाम वालेकुम। मेरे साहिर से कुछ कहो बाय शाजिया चौधरी। एपिसोड 10। ये बताओ, घर वालों की कोई खैर खबर है कि नहीं, और तंजीला रहमान का किस्सा क्या हुआ। एक रोज़ जब मैं बीए फर्स्ट डिवीजन में पास होने की खुशखबरी सुनाने के लिए उसके पास पहुंचा तो इधर उधर की बातों के बाद मान वो पूछ बैठी। मुझे यूं लगा जैसे नए सिरे से मेरे जख्म ताज़ा हो गए हों। छोड़िए इन बातों को, राख खरीदने से क्या हासिल। मैंने सरदा भरी। मैंने तो गिनना भी छोड़ दिया है कि उसे देखे कितनी सदियां बीत गई हैं। मैंने सर झटक कर उसकी तरफ देखा और बात बदलते हुए बोला, अच्छा अब बताइए ना, एमए में कौन सा सब्जेक्ट रखूं। मेरी संजीदगी और तालीम से रगबत ने उसे सरशार सा कर दिया। वो मुस्कुरा दी। मुझे बहुत अच्छा लगा है तुम्हारा ये जिम्मेदार और महज़ब अंदाज। अब तुम वक्त और ज़िंदगी की सही कदरों कीमत से आगाह हो चुके हो। बहुत खूब। मेरे दिल में पुराने दर्द करवट लेने लगे। कितनी अजीब सी बात थी। 2 साल गुजर गए थे और मैंने पलट कर लाहौर वालों की खैर खबर न ली थी। तंजीला वाले मामले में क्या नतीजा बरामद हुआ, माहिरा, इब्तसार भाई और अयाज भाई के रिश्तों का क्या बना, सब कुछ फरामोश कर दिया था। तंजीला इकराम ने मुझे इस तरह अपने फैलाए हुए तिलिस्म में जकड़ा हुआ था कि मुझे ज़मानो मकान का होश भी भूल गया था। बस आपस के बनाए हुए दायरों में गर्दिश करता रहता था। शब को सोचने बैठा तो छम से तंजीला रहमान की मोहनी सूरत तख़य्युल के पर्दे पर उतर आई। कभी कभी यूं भी होता है कि इंसान अपनी खोज में इतनी दूर निकल जाता है जहां से वापसी करीबन नामुमकिन ही होती है। शायद मैं भी बहुत दूर निकल आया था। न रिश्तों की तलब रही थी, ना मोहब्बत की शिद्दतों की चाह। कभी कहीं पढ़ा था, किसी चीज़ को हासिल करना चाहते हो तो उसकी ख्वाहिश तर्क कर दो, वो चीज़ खुद ब खुद तुम्हारे कदमों में आ गिरेगी। एक दाना ये भी कह गुजरे हैं, अगर तुमने हर हाल में खुश रहने का इरादा बांध लिया तो यकीन मानो तुमने दुनिया का सबसे बड़ा फन सीख लिया है। शायद नादानस्तगी में मैं यही हुनर सीख रहा था। तंजीला इकराम की रफाकत में कभी वो दौर था जब दिल के समंदर में एक तरफ तूफान मचा रहता था, हैरान, और अब ये आलम था जैसे समंदर की फिजा पर मुस्तकिल सुकूत छाया हुआ हो। एक वो दौर था जिसमें जिंदगी के लिए तरस गए थे, और अब मैं तसव्वुर की आंख से खुद को उसके रूबरू महसूस करने लगा। पर जाने क्या हुआ, मुझे लगा जैसे मेरा दम घुटा जा रहा हो। मुझे अजीब सी बेचैनी होने लगी। मैं पुरानी यादों से फरार चाहता था। तुझको मालूम है, नाराजगियां दर्द बढ़ा देती हैं। ना कोई बोलेगा, न तुझको मनाएगा कोई। खुश्क आंखों के किसी तिरछे किनारे पे पड़े दर्द भरे शिकवे की चिंगारी से देर तक तुझको जलाएगा कोई, देर तक तुझको रुलाएगा। यार उस शहर ना जा, यार उस शहर ना जा। हमें उजड़ी हुई गलियों से डर लगता है, कौन जाने कि कहाँ घात लगी हो दुख की। यार उस शहर ना जा। इन यादों के ऑक्टोपस से दिल को छुड़ाने के लिए मैं अगले रोज़ तंजीला इकराम के रूबरू पहुंच गया कि वही एक जाए करार थी। क्या बात है, बहुत बेचैन लग रहे हो। उसने लम्हों में मेरे अंदर की शिकस्त और रेख्त और तोड़ फोड़ का अंदाज़ा लगा लिया था। तंजीला जी, जब ना माजी में चैन मिले, ना हाल में दिल लगे, और ना मुस्तकबिल के ख्वाब बुनने को जी चाहे, तो ऐसे में क्या करना चाहिए। ऐसा कब और क्यों होता है। मैं कुर्सी के हत्थे पर दोनों हाथों का दबाव डालते हुए बेकली से पूछ रहा था। तंजीला ता देर मुझे गहरी टटोलती हुई अमीक नज़र से देखती रही। ऐसा तब होता है जब इंसान अपने अंदर से उठती आवाज़ों को सुनने से इनकारी हो जाता है। जहाँ तक क्यों का ताल्लुक है, तो वो इसलिए कि इंसान अपने आप से फरार चाहता है। अपने आप से फरार कब चाहता है, मैंने एक मामूल के से खोए खोए लहजे में दरियाफ्त किया। जब वो किसी वाशगाफ हकीकत का सामना करने की खुद में हिम्मत नहीं पाता, या किसी फैसला कुन मोड़ तक नहीं पहुंच सकता। वो अपने अजली पुरस्कून अंदाज में गोया थी। तुम दो ख्वाहिशों के बीच फंसे हुए शख्स नजर आ रहे हो। ऐसा महसूस होता है जैसे तुम किसी एक ख्वाहिश का इंतखाब नहीं कर पा रहे, और उसके साथ साथ दोनों ख्वाहिशों को बर वक्त पूरा करने की इस्तेदाद भी नहीं रखते। तुम्हें लाजमन किसी एक का इंतखाब करना है जो तुमसे हो नहीं पा रहा। शायद ऐसा ही हो। मैं बेख्याली में अपने लहरिएदार बालों में उंगलियां घुमाने लगा। उसकी बात दिल को तो लग रही थी, मगर जहनी सतह पर अप्रोच नहीं कर पा रही थी। देखो,
زندگی ایک وسیع کینوس کی طرح پرت پرت تمہارے سامنے کھلی پڑی ہے۔ اب تم اس سٹیج پر پہنچ گئے ہو جہاں اپنا برا بھلا خود سوچ سمجھ سکتے ہو۔ اپنے لیے کسی ایک راہ کا انتخاب کر لو، فیصلہ تو تمہیں بہرحال کرنا ہی ہے، بیچ میں کب تک لٹکے رہو گے؟ ایک بات بتائیں گی تنزیلہ؟ یوں ہی میرے ذہن میں یہ خیال آ گیا تھا۔ ہاں پوچھو، اس نے دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ اگر اظہار بھائی وطن واپس آ جائیں تو کیا آپ ان سے ملاقات کریں گی؟ ان سے ملنا پسند کریں گی؟ اس کے چہرے پر اضطرابی کیفیت نمودار ہونے لگی، بلکہ خود بخود جھکنے لگی تھی، اور وہ مضطربانہ ہاتھوں میں دبا ٹشو مروڑنے لگی۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ بہت دیر بعد اس نے سر اٹھا کر دھیمے لہجے میں استفسار کیا۔ اس کے انداز کی خفیف سی آزردگی مجھ سے چھپی نہیں رہ سکی تھی۔ یہی کہ آپ کے دل میں آج بھی ان کے لیے نرم گوشہ موجود ہے، آپ کو ارادی طور پر ان کا انتظار ہے، یا کبھی نہ کبھی ملنے کی آس ہے، آپ اب بھی ان کو یاد کرتی ہیں؟ میں نے زور دے کر آہستہ آہستہ اپنی بات مکمل کی تھی۔ وہ جواب میں کچھ دیر تک خاموش رہی، پھر مسکرا کر میری طرف دیکھنے لگی۔ تم اپنے تجربے کو میرے ساتھ کمپیئر مت کرو، تمہاری داستان کوئی اور ہے، میرا واقعہ کوئی اور ہے، میری فیلنگز کا صحیح اندازہ لگانا تمہارے بس کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ تم محبت کو بڑے مختلف انداز میں لیتے ہو۔ تم جذباتی محبت کو اہمیت دیتے ہو، جبکہ میں روحانی محبت پر یقین رکھتی ہوں۔ وہ محبت کی انتہا انسانیت ہے۔ تم جذبے کو اہمیت دیتے ہو اور میں جذبے سے زیادہ احساس کو ویلیو دیتی ہوں۔ جذبہ تسکین چاہتا ہے اور احساس سکون کی طلب کرتا ہے۔ اور سچ پوچھو تو انسانی وجود کی بقا تسکین میں نہیں بلکہ سکون میں مضمر ہے، مگر تم اس نقطے کو نہ سمجھ سکو گے، لہٰذا اس موضوع کو یہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ اس دن میں جناح سپر میں گفٹ شاپ میں داخل ہوتے ہوئے تنزیلہ کرام کی پسند کے بارے میں مخمصے کا شکار تھا۔ بڑے دنوں سے میں منصوبہ بنا رہا تھا کہ اس بار تنخواہ ملے گی تو اس کے لیے کوئی اچھا سا گفٹ لوں گا۔ میرا اس شہر میں اس کے سوا کوئی اپنا تھا بھی تو نہیں، اس کی ذات پر خرچ کر سکتا تھا۔ کوئی جیولری لوں یا پرفیوم؟ میں انگلی سے کنپٹیاں بجاتا ہوا خود کو اچھا خاصا احمق محسوس کر رہا تھا۔ یار کتنی رہتی ہے تمہاری شاپنگ؟ دیکھو منع میاں برے برے منہ بنا رہے ہیں پرام میں بیٹھے ہوئے۔ ایک باری گنجیلی اپنائیت بھری آواز پر میں نے پلٹ کر یوں ہی ایک لہجے کو شاپ میں ادھر ادھر گھومتے ہوئے اس جوڑے کو دیکھا۔ ایک 23-35 سال کا خوش شکل روب دار مرد پرام میں بیٹھے گول مٹول گلابی رخساروں والے پیارے سے 1 سالہ بیبی پر جھک کر اپنی بیگم سے کہہ رہا تھا۔ بیگم کی میری طرف پش تھی۔ صبر کرے نا، مجھے امی جی کے لیے گفٹ سلیکٹ کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خوبصورت کپڑوں اور جیولری سے لدی پھندی بشاش چہرے والی خاتون پوری طرح گھوم کر میرے سامنے آ گئی تھی، اور میں بحیر تحیر میں غوطے لگانے لگا۔ ایک ہیجانی سی کیفیت طاری ہونے لگی تھی۔ جوں ہی خاتون کی نگاہ مجھ پر پڑی، وہ تڑپ کر میری سمت بے قراری سے لپکی تھی۔ تحریم، تحریم میرے بھائی! انہوں نے والہانہ مجھے خود سے لپٹا لیا۔ سیما آپا! انہیں شانے سے لگاتے ہوئے شدت جذبات سے میرا لہجہ چھلک پڑا تھا۔ کتنی مدت بعد کسی خون کے رشتے کو مقابل دیکھا تھا۔ وہ جذباتی ہو کر دھواں دھار رو رہی تھی۔ امی اور ابا جان کیسے ہیں؟ اور سب گھر والے؟ بے ساختہ ہی میرے لبوں سے پھسل پڑا تھا۔ دل عجب طریقے سے گداز ہوا جا رہا تھا۔ شاید خون کی اپنی ایک مہک ہوتی ہے، تمہیں کیا، ہم جیے یا مرے؟ وہ اپنے جذبات پر قابو پا کر الگ ہو کر خفا ہونے لگی۔ پھر تم نے کون سا پیچھے پلٹ کر دیکھا؟ تمہارے لیے تو ہم سب مر چکے تھے نا۔ سیما پلیز یار، اتنے عرصے بعد ملی ہو چھوٹے بھائی سے، اس طرح بیہیو کرتے ہیں؟ میں نے اس شاندار سے مرد کے نفیس لہجے سے کچھ اندازہ لگانے کی کوشش کی اور پھر سوالیہ نظروں سے سیما آپا کی طرف دیکھا۔ تمہارے دولہا بھائی ہیں میجر ڈاکٹر طارق محمود، پنڈی میں CMH میں ہوتے ہیں۔ اوہ! میں گرم جوشی سے ان سے ملا۔ میرے اپنے مجھ سے اتنے قریب تھے اور مجھے خبر بھی نہ ہوئی۔ تم نے اپنا کوئی اتا پتہ بھی تو نہیں چھوڑا تھا؟ سیما آپا پھر شکوا نہ ہوئی۔ کنوؤں میں باز ڈلوا دیے مگر تم نہ مل سکے۔ اکبر تایا کی فیملی بھی تمہارے ٹھکانے سے لا علم تھی۔ ہم لوگ تو تمہاری تلاش میں پاگل ہو گئے۔ خبر ہے کتنی بڑی تبدیلی آئی ہے تایا اکبر کی فیملی سے، ہمارے تعلق ٹوٹ چکے ہیں۔ ماہرہ اور تمہاری منگنی ابا جی نے ختم کر ڈالی ہے۔ ایاز بھائی نے بھی غیرت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ابتسار بھائی کے MNA کی بیٹی سے شادی رچانے کے عمل کے خلاف رد عمل کے طور پر اپنا رشتہ ادھر کرانے سے انکار کر دیا۔ اب تم آزاد ہو، ابا جی نے فیصلہ تم پر چھوڑ دیا ہے، گھر والے تمہیں تلاش کر رہے ہیں۔ ابا جی اور
امی جان نے کہا ہے کہ تحریم اپنی مرضی سے جہاں کہے گا ہم اس کا رشتہ لے جانے کو تیار ہیں. اس کی پسند کی لڑکی کو بہو بنانے کے لیے بخوشی راضی ہیں. اب تم گھر واپس پلٹ جاؤ، سب شدت سے تمہارے منتظر ہیں. اور ہاں، وہ تنزیلہ رحمان کے مجھے اکثر فون آتے رہتے ہیں. تمہیں خبر ہی ہوگی اس کو پچھلے سال طلاق ہو گئی تھی، اور اس نے مجھے تمہارے لیے یہ پیغام دیا تھا کہ اس کے ڈیڈی مان گئے ہیں، تحریم جب چاہے اپنے گھر والوں کو بیچ دے. سیما آپا بغیر سانس لیے ایک ساتھ سارے انکشافات کرتی چلی گئیں، اور میں اپنی جگہ گنگ سا کھڑا رہ گیا. جن باتوں کو جواز بنا کر گھر سے نکلا تھا وہ تو آنن فانن ختم ہو گئے تھے. سب مسائل حل ہو گئے ہیں، جیسا میں چاہتا تھا ویسا ہو گیا ہے، میری آرزو اور خواہش کے عین مطابق. اگلے روز میں تنزیلہ اکرام کے روبرو تھا. وہ یہ غیر متوقع خبر سن کر خاصی خوش دکھائی دے رہی تھی. اچھی بات ہے، اب دیر کس بات کی ہے، کل ہی یہاں سے بوریا بستر سمیٹو، لاہور روانہ ہو جائے. تمہاری مشقت کے دن ختم ہو گئے ہیں بالآخر. جاؤ اب اپنے بھائی کے ساتھ ڈپارٹمنٹل سٹور میں مالکانہ ذمہ داریاں سنبھالو یا اپنی فیکٹری کے انتظامات دیکھو. اب تو ہر گتھی سلجھ گئی ہے. گھر والے تمہاری راہ میں آنکھیں بچھائے بیٹھے ہیں. ایک خوشگوار بھرپور اور آرام دہ زندگی منتظر ہے. جاؤ اس کا استقبال کرو. میں نے بہت گہری نگاہ سے اس کا جائزہ لیا. وہ بڑے رسان سے کہہ رہی تھی. میں اس کے شگفتہ لہجے سے محفوظ نہ ہو سکا. پتہ نہیں گتھی سلجھی ہے یا ایک بار پھر الجھنے کی تیاری کر رہی ہے. میں متفکر لہجے میں بے چینی سے گردن ادھر ادھر جھٹکتا ہوا بولا. تمہیں اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے اور بہت زیادہ خوش ہونا چاہیے کہ بالآخر تم نے زندگی کا جو مقصد بنایا تھا وہ پورا ہو گیا. تم تنزیلہ رحمان کو حاصل کرنا چاہتے تھے نا، سو اب وہ تمہاری دسترس میں ہے. تم ہاتھ بڑھاؤ گے تو پالو گے. کبھی اس کے وصال کو سمجھا تھا مقصد حیات، مگر نہ جانے کیوں آج اس منزل پہ پہنچ کے احساس ہو رہا ہے کہ یہ منزل نہیں ہے. منزل تو ابھی آگے آئے گی. میں اکتائی ہوئی نظروں سے ادھر ادھر دیکھتا، جانے کیا ڈھونڈ رہا تھا. ایسا کیوں ہوتا ہے تنزیلہ؟ خواہش کا سارا حسن ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ وقت پہ پوری ہو جائے. اگر ایسا نہ ہو تو یہ خواہش جھنجھلاہٹ میں بدل جاتی ہے. جھنجھلاہٹ مایوسی پیدا کرتی ہے، مایوسی تھکا دیتی ہے، اور جب انسان تھک جائے تو پھر خواہش کے حصول کے پیچھے بھاگنے ترک کر دیتا ہے، اس کے بارے میں سوچنا ختم کر دیتا ہے. اور بہت مدت بعد جب یہ خواہش پوری ہو جاتی ہے تو پھر انسان کی کچھ ایسی ہی فیلنگز ہوتی ہیں جیسی اس وقت تمہاری ہو رہی ہیں. سمجھ میں نہیں آتا ہے روئے یا ہنسے. ایک عجیب سی بے حسی اور انجماد طاری ہو جاتا ہے. مجھے اس کی بات سولہ آنے درست لگی. یوں لگا جیسے میرے دل کے جذبات کی ترجمانی کی ہو. ایک عمر جسے خواب کی مانند ہی دیکھا، چھونے کو ملا ہے تو پریشان بہت ہوں. الجھیں گے کئی بار ابھی لفظ سے مفہوم. سادہ ہے بہت وہ، نہ میں آسان بہت ہوں. وہ مجھے مل تو گئی تھی مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی. تنزیلہ، میں نے سوچ میں گم ہو کر اسے پکارا. وہ سوالیہ نظروں سے میرے چہرے پر بکھرے عجیب سے تاثرات پڑ رہی تھی. مجھے دو شعر یاد آ رہے ہیں، یوں سمجھیے میری سوچوں کی عکاسی کر رہے ہیں. جی ارشاد. بدل گئے میرے موسم تو یار اب آئے، غموں نے چاٹ لیا غم گسار اب آئے. یہ وقت اس طرح رونے کا تو نہیں، لیکن میں کیا کروں کہ میرے سوگوار اب آئے. زبردست، بہت اچھے. اب ذرا اس کی وضاحت بھی فرما دو. وہ غیر معمولی طور پر تر و تازہ نظر آ رہی تھی. وضاحت کیا کروں؟ میں نے آسمان پہ اڑتے پرندوں پہ نگاہ جماتے ہوئے بے تاثر لہجے میں کہا. سب کچھ آپ کے سامنے ہی تو ہے. کن حالات میں گھر سے نکل کر در بدر ہوا، ٹھوکریں کھاتا رہا. اس وقت میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہ تھا، نہ پیسہ، نہ تعلیم اور نہ تجربہ. تب کسی کے دل میں میرا خیال نہیں جاگا تھا. خاندانی رسم و روایات میری ذات سے بڑھ کر عزیز تھیں. اور اب جب کہ میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہو چکا ہوں، اپنی زندگی خود بنا چکا ہوں، اپنی خواہشات ترک کر چکا ہوں، تو انہیں میرا خیال آ گیا. میں بہت تلخ ہو رہا تھا، درست، مگر تحریم اس سارے قصے میں تنزیلہ کا تو کوئی قصور نہیں نکلتا. تم ماضی کی تلخیاں بلا کر صرف اس کے بارے میں سوچو جس کے لیے تم نے اپنی ذات کی نفی کر ڈالی تھی. میری نظروں میں تنزیلہ رحمان کے ساتھ گزرے ہوئے لمحات دہرائے. ایک لمحے کو ہجر و وصال کے سارے موسم آنکھوں میں لہرا سے گئے، دل میں چراغ سے جل اٹھے. اس سے گلے ملنے کے تصور سے ہی جیسے سارا وجود پھول کی صورت کھل اٹھا. ان ہاتھوں کے لمس کو سوچ کے سارا جسم سلگ اٹھا. ان ہونٹوں کی گرم گلابی نرمی کا جوش رنگ خیال ہونٹوں پہ مسکا اٹھا. اور پھر میں لاہور چلا آیا تنزیلہ رحمان سے ملنے کے لیے.
ایک عمر کے بعد اس کو دیکھا تھا۔ اس کا بے ایمان کر دینے والا حسن و شباب مزید فتنہ سما ہو گیا تھا۔ وہ اسی وارفتگی سے مجھ سے ملی تھی، آنکھوں میں جذبے رقص کر رہے تھے، ہونٹوں پہ دل نواز تبسم کھیل رہا تھا، مگر چہرے پر اداسیوں کے موسم ٹھہر سے گئے تھے۔ تحریم، اس کی کانپتی آواز میں جدائی جھلک رہی تھی۔ اس کا وصال سما انداز لمحے بھر میں مجھے موم بنا گیا۔ میں نے آگے بڑھ کر گرم جوشی سے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ تم کتنے بدل گئے ہو۔ وہ مخمور نظروں سے میرا سراپا جھانچ رہی تھی۔ 20-21 برس کا نوخیز لڑکا اب 26 برس کا بھرپور مرد بن چکا تھا۔ سرخی مائل انابی ہونٹوں پر بھوری گنی مونچھیں آویزاں تھیں۔ نوخیز لمبا سا لڑکا بڑے بڑے صحت مند کسرتی جسم والے جوان میں بدل چکے تھے۔ تم خود بھی تو بدل گئی ہو۔ میں نے گہری نظر سے اس کو دیکھا۔ اس کا جوبن مزید کھل اٹھا تھا۔ اب کیا کہتے ہیں تمہارے ڈیڈی؟ میں نے گھاس پر بیٹھتے ہوئے تنکا توڑا۔ لہجہ سپاٹ تھا۔ مجھ سے تو نہیں، ممی سے دبے لفظوں میں کہا تھا کہ تنزیلہ اگر چاہتی ہے تو اس کے گھر والوں کو بلوا سکتی ہے، مگر تحریم، کیا تمہاری فیملی مجھے اس طرح قبول کر لے گی؟ اس کے چہرے پر خدشات بول رہے تھے۔ اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ میں نے ہونٹ بھینچ کر نظر موڑ لی۔ تم میرے دل کی خوشی ہو، میرے لیے اس گھر میں آؤ گی۔ وہ اعتراض کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہے اب۔ وہ جان گئے ہیں کہ میں ہٹ کا پکا ہوں۔ میں نے سنا ہے تمہارے اسلام آباد میں قیام کے دوران تنزیلہ کرام نے تمہاری بہت مدد کی ہے۔ یہ وہی لڑکی نا جسے تم نے بہن بنایا ہوا ہے؟ مان مجھے یوں لگا جیسے کسی نے مجھے الٹی چھری سے ذبح کر دیا ہو۔ میرا دوران خون تیز ہو گیا، مٹھیاں بھینچ گئی اور چہرہ لہو رنگ ہونے لگا۔ نچلا ہونٹ دانتوں تلے کچلتے ہوئے میں نے ایک آتشی سیال مادے کو اپنی رگ رگ میں اترتا محسوس کیا تھا۔ حق نواز شاہ کے فلیٹ میں پیش آنے والا واقعہ میری نظروں میں گھوم گیا تھا۔ میں اضطراری انداز میں اٹھ کھڑا ہوا، ضبط سے میرا پورا جسم لرز رہا تھا۔ تم نے بتایا نہیں؟ وہ اشتیاق سے پوچھ رہی تھی۔ چلو تمہیں گھر چھوڑ دوں۔ میں بینچے بیچے لہجے میں بمشکل تمام کہا۔ میں نظریں نہیں اٹھا پا رہا تھا۔ وہ سٹ پٹا کر مجھے دیکھنے لگی۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وہ بے تابانہ میری کلائی اپنے سفید مخروطی گداز ہاتھ میں تھام کر چیک کرنے لگی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، سب ٹھیک ہے۔ تم بائک پر بیٹھو فٹافٹ، مجھے کہیں جانا ہے۔ میں نے بے دردی سے بازو چھڑا کر بائک سٹارٹ کرنے لگا۔ مس تنزیلہ، آپ نے زندگی کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ میں تھوڑی ہاتھ پر جمائے سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ زیادہ گزر گئی ہے، تھوڑی رہ گئی ہے، سو وہ بھی گزر جائے گی، سوچنا کیا ہے؟ اس نے ہلکے پھلکے انداز میں بات کر کے مزاح کا رنگ دینا چاہا تھا۔ یہ تو کوئی ہوش مندانہ سوچ نہیں۔ میں نے بھویں اچکائیں۔ شادی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے بالآخر اپنے دل کا سوال پوچھ لیا۔ شادی؟ وہ بے ساختہ مسکرائی۔ مگر کس سے؟ میں ایک لمحے کو چپ سا ہو گیا۔ کسی سے بھی؟ میں نے ایک نظر اس پر ڈال کر نگاہ بچاتے ہوئے کہا۔ مثلاً؟ وہ خز اٹھا رہی تھی۔ مثلاً میری زبان لڑکھڑا سی گئی۔ بھئی کوئی بھی معقول انسان، وہ ابھی پیدا نہیں ہوا۔ اس نے نہایت اطمینان سے کہا۔ ہو سکتا ہے ہو چکا ہو، مگر آپ کو خبر نہ ہو۔ آپ کو تو یوں بھی دوسروں کے جذبات کی گہرائی تک پہنچنا اچھا نہیں لگتا۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی طنز کر بیٹھا۔ اس نے قدرے چمبے سے مجھے دیکھا، مگر بولی کچھ نہیں۔ البتہ اس کے چہرے کے تاثرات گمبھیر ہو گئے تھے۔ میں اظہار بھائی کی بات کر رہا ہوں، جن کا آپ کو انتظار ہے۔ میں نے اس کے تاثرات جاننے کے لیے اس کا چہرہ بغور ٹٹولا۔ وہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں الجھا کے اپنے اضطراب پر قابو پا رہی تھی۔ مجھے کسی کا انتظار نہیں ہے، یہ بات میں پہلے بھی بتا چکی ہوں۔ اس کا کمزور لہجہ اس کے سخت جملوں کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ جھوٹ کہتی ہیں آپ! میں چیخ پڑا۔ آپ انہی کے انتظار میں ابھی تک تنہا ہیں، آپ ان سے محبت کرتی ہیں۔ مجھے کسی سے محبت نہیں ہے، سمجھے تم؟ وہ میرے ہذیانی انداز پر ایک لمحے کو بونجھ کر رہ گئی، پھر سختی سے ڈانٹ کر کھردرے انداز میں بولی، اور نہ ہی میں کسی انہونی کے انتظار میں ہوں۔ تو پھر میرا انتظار اور اضطراب ختم کر دے، میری محبت قبول کر لے۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں میں اس کے قریب آیا اور اس کے دونوں بازو تھام کر ایک جھٹکے سے اسے خود سے قریب کر لیا۔ ہم اس وقت روز اینڈ جیسمن گارڈن کے ایک ویران سنسان اور الگ تھلگ سے گوشے میں بیٹھے ہوئے تھے، جہاں دور نزدیک کسی کے آنے کا امکان نہیں تھا۔ مجھے جانے کیا ہوا، ایک دم جذباتی ہو گیا تھا۔ اس ناقابل تسخیر قلعے کو فتح کرنا میرے لیے چیلنج بنتا جا رہا تھا۔ دوسرا لمحہ قیامت کا تھا۔ وہ تڑپ کر مجھ سے علیحدہ ہوئی تھی، اور پھر 1 2 3 وہ مسلسل تھپڑ مارتی چلی گئی جیسے عالمی جنون میں ہو۔ میری تمام تر حسیات یکلک کسی برفیلے تودے میں دبتی چلی گئی۔ میں دم بخود سا کھڑا رہ گیا۔
کیا سمجھے تھے تم؟ اپنی نفس پرستی سے مجھے زیر کر لو گے؟ بلاہر وہ ہامتی ہوئی رک گئی اور گرا کر بولی۔ اس کی آنکھوں میں چنگاریاں برس رہی تھیں۔ اس کے ساتھ اس نے ہینڈ بیگ سے چھوٹا سا ریوالور نکال کر مجھ پر تان لیا۔ میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ وہ دیوانے پن کی سرحدیں چھو رہی تھی اور غیظ و غضب سے لرز رہی تھی۔ میرے اوسان خطا ہونے لگے۔ ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو گولی مار دوں گی۔ اس نے غیر محسوس طریقے سے پیچھے سرکتے ہوئے سخت اور بے لچک انداز میں تنبیہ کی۔ اس کے چہرے کے تاثرات اس کے لہجے کی سچائی کے گواہ تھے۔ یہ انتظام میں نے کسی ایسی ہی غیر متوقع صورتحال سے نپٹنے کے لیے کیا ہوا تھا۔ ایک بار تمہارے ہاتھ سے بے وقوف بن گئی تھی، دوبارہ رسک کیسے لے سکتی تھی؟ سنو تحریم، آج میں تمہیں بتاتی ہوں کہ میں نے اس دن کے اذیت ناک واقعے کو فراموش کر کے کیسے تم سے اثر نو تعلق جوڑا۔ بیٹھ جاؤ یہاں، اس نے روب سے ڈپٹ کر کہا۔ میرا دماغ معاف ہو گیا تھا۔ گرنے کے اس انداز میں خالی خالی نظروں سے اسے دیکھتا رہا اور درخت کے تنے سے ٹیک لگا کے میکانکی انداز میں بیٹھ گیا تھا۔ وہ مجھ سے چند فٹ کے فاصلے پر بہت محتاط اور الرٹ ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کے چہرے کے تاثرات اتنے عجیب اور ایک دم برفیلے سے ہو رہے تھے کہ میں کچھ بھی اخذ کرنے میں ناکام ہوا جا رہا تھا۔ سنو مسٹر تحریم اختر، اچانک اس نے زہر خند ہو کر عجیب سراتے ہوئے انداز میں مجھے مخاطب کیا۔ مجھے اسی دن کا انتظار تھا۔ اثر اور ربط بڑھاتے ہوئے مجھے 100% یقین تھا کہ ایسا ہوگا، اس لیے کہ غیر مرد اور عورت کے درمیان تعلقات کی نوعیت کیسی ہی کیوں نہ ہو، اس کی انتہا نفس کی تسکین ہی ٹھہرتی ہے۔ سو اب تم نے بذات خود تجربہ کر کے دیکھ لیا نا کہ مرد عورت کی دوستی کیوں کر پاکیزہ نہیں رہ سکتی۔ دوستی تو دوستی، بھائی بہناپا تک بھی نفس کے ریلے میں بے جان تنکے کی مانند بہہ جاتا ہے۔ مرد عورت میں جنس کے ماں سوا کوئی تعلق قائم نہیں رہ سکتا، یہ حقیقت ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے باوجود میں نے تم سے رابطہ کیوں کیا؟ واقعی میرے ذہن میں جھماکے سے ہونے لگے۔ اس نے میری سزا کیسے معاف کی؟ نئے سرے سے مجھے اعتبار کے قابل کیوں کر جانا تھا؟ سنو تحریم اختر، مان اس کا لہجہ ایک دم اجنبی ہو گیا۔ فلیٹ میں جس طرح تمہارے اندر کا انسان باہر آیا تھا اور جو کچھ میری نظر نے دیکھا اور جانچا تھا، اس دن اس لمحے سے میرے دل میں تمہارے لیے صرف نفرت کا شدید غضبناک جذبہ اور کراہیت امیز احساس باقی رہ گیا تھا، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس نفرت میں اضافہ ہی ہوا ہے۔ میرے دل سے تم اس روز نکل گئے تھے جب ایک چھوٹے سے نالائق بھائی کا قتل میری آنکھوں کے سامنے ہوا تھا۔ مجھے تم سے کوئی ہمدردی، کوئی اپنائیت نہیں رہی تھی۔ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ اس کے چہرے، اس کے لہجے اور اس کے ایک ایک جملے سے نفرت، بے تنائی اور غیریت برس رہی تھی۔ وہ بالکل ایک مختلف روپ میں میرے سامنے تھی۔ میں پلٹ کر تمہارے مکروہ ارادوں والی غلیظ صورت بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی، وہ نہایت بے رحمی سے کہہ رہی تھی۔ مگر پھر میرے اندر کی انسان دوست اور خیرخواہ لڑکی کا ضمیر اسے جھنجھوڑنے لگا۔ حق نواز شاہ نے تمہارے متعلق جو کچھ بتایا تھا، اسے سن کر میں نے اپنی نفرت پسے پشت ڈال کر تمہاری زندگی بچانے کے لیے تمہاری مدد کرنے پر تیار ہو گئی، اور وہ اس لیے کہ تم عمر کے جس حصے میں تھے اس میں صحیح رہنمائی، ہمدردی اور اخلاص بھرے تعاون کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ یہی وہ عمر ہوتی ہے جس میں انسان یا تو ساری زندگی کے لیے سدھر جاتا ہے یا پھر بگڑ جاتا ہے، اور مجھے ہرگز یہ گوارا نہیں تھا کہ اپنی ہری بھری عمر کو تباہ کرو، اپنی خدا داد صلاحیتوں کو زنگ آلود کرو اور خدا کی دی جائز نعمتوں سے منہ موڑ کے خود کو گناہ کے اس اندھے راستے پر ڈالو جہاں سے کوئی سلامت نہیں لوٹتا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ تم اپنے گھر والوں کو روگ لگاؤ، اپنی جوانی داغدار کرو اور اپنی ناکامیوں کا دوسروں سے انتقام لینے کی خاطر نفس زدگی کا اشتہار بن کر رہ جاؤ۔ اپنے کزن ابتسار صاحب کی مثال تمہارے سامنے ہے۔ کیا تم جانتے ہو ابتسار صاحب کے کردار کی کجی کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ کس کا؟ میں نے ہونک چہرہ لیے پوچھا۔ ایک عورت کا، اس نے بلند آواز میں کہا۔ انہوں نے اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں مجھے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ یونیورسٹی میں وہ اپنی کلاس فیلو سے کمیٹڈ ہو گئے، مگر خاندانی جھگڑوں کے باعث ابتسار صاحب اس کیس کو بڑوں تک پہنچانے کی جرت نہ کر سکے، شادی نہ ہو سکی، مگر زندگی کی پہلی ناکامی اور پہلی محبت کے غم نے انہیں دوسروں کے لیے بے حس، خود غرض اور چال باز بنا دیا۔ اس کے بعد غم غلط کرنے کے لیے وہ عورت اور شراب کے رسیا ہو گئے۔ تمہارے متعلق تمہارے دوست نے جو کچھ بتایا تھا وہ بالکل اسی قسم کی دوسری کہانی کا نقطہ آغاز تھا۔ تم محبت ہار کے آئے تھے، گھر والوں سے بدزن تھے، یار دوست مدد کے لیے موجود نہ تھے، جیب خالی اور دماغ جذبات سے پر تھا۔
مجھے خوف ہوا کہ تم گزارا کرنے کے لیے اپنی جوانی بیچ کر خود کو شراب و کباب میں نہ الجھا لو، اتنی دور نہ چلے جاؤ کہ آواز بھی نہ پہنچ سکے۔ ایک ہی ابتصار صاحب کافی ہیں، میں یہاں ایک اور ابتصار صاحب کا روپ معاشرے میں چلتا پھرتا نہیں برداشت کر سکتی تھی، اسی لیے ایسی نوعیت آنے سے پہلے میں نے تمہیں سنبھالا دینے کا عہد کر لیا تھا۔ میرا مقصد تمہیں سنبھالنے کا اور موقع دینے کا تھا، نہ کہ کل کلا کو تم تباہ ہو کر یہ نہ کہہ سکو کہ جب میں ڈوب رہا تھا تو کوئی مجھے بچانے والا نہیں تھا۔ اسی لیے تمہارے بدلے ہوئے رویوں کے باوجود، درگزر سے کام لیتے ہوئے، محض تمہارے اچھے مستقبل کے لیے میں نے اپنی انتقامی حس کو سلا دیا۔ حالانکہ صدمہ بہت تھا، مگر میں نے سوچا اس عظیم نقصان پر ماتم کرنے کو تو عمر پڑی ہے۔ میں چند روز قبل تمہیں بتانے والی تھی، مگر تم نے اپنی کمینگی سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ تم نفسانی خواہشات کے غلام ہو۔ آج میرا قیاس حرف بہ حرف یقین میں بدل گیا ہے، اور اب میں 100% یقین کے ساتھ اس نتیجے پر پہنچ چکی ہوں کہ تم زندگی میں کسی کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتے، ماں سوائے اپنے نفس کے۔ تم محض غرض کے کیڑے ہو۔ اس کے لہجے کا تنفر، تحقیر، طنز اور زہریلا پن مجھے پانی پانی کیے دے رہا تھا۔ میرا پورا جسم پسینے میں نہا گیا تھا۔ کوشش کے باوجود میں ایک لفظ بھی صفائی میں نہ کہہ پا رہا تھا۔ میری ایک بات لکھ کر رکھ لو تحریم، کہ جوانی، طاقت، دولت اور نامدری ہمیشہ ساتھ نہیں دیا کرتی۔ اور اب ایک آخری بات، تمہارے ذہن کے کسی گوشے میں شاید یہ سوال ہو کہ اس دنیا میں لاکھوں غم کے مارے ناکام و نامراد لوگ دل محزون لیے پھرتے ہیں، ہماری توجہ اور ہمدردی کے منتظر ہیں، پھر میں نے دل میں تمہارے لیے کوئی جذبہ نہ ہوتے ہوئے بھی تمہاری اتنی بڑی گستاخی نظر انداز کر کے تمہارے حالات سدھارنے میں مدد کیوں کر کی؟ وہ ایک لمحے کو رک گئی، میری جھکی نظریں زمین پہ بکھرتے ہوئے خشک پتوں کو چھو رہی تھیں۔ اگر آپ سمندر کے کنارے کھڑے ہوں، جہاں دور نزدیک بہت سے لوگ خودکشی کرنے کے لیے سمندر میں ڈوبنے کا ارادہ کیے ہوئے ہوں، تو ان میں سے آپ کس کو بچائیں گے؟ سارے لوگوں کو تو نہیں بچا سکتے، ظاہر اس کو بچانے کی کوشش کریں گے جو آپ سے کم فاصلے پر کھڑا ہوگا۔ باقیوں کے لیے آپ کے دل میں مدد کا جذبہ تو ضرور ہوگا، مگر اس صورتحال میں آپ بے بس ہیں۔ ان کے لیے دل میں افسوس اور تعصب محسوس کریں گے، اور بچائیں گے اسی کو جس کے قدم روکنا آپ کی دسترس میں ہوگا۔ میں نے بھی یہی کیا تھا۔ دنیا میں تمہارے جیسے سینکڑوں بلکہ ہزاروں لاکھوں نوجوان ہوں گے، ان سب کے لیے میرے دل میں نرم گوشہ ہے، مگر چونکہ تم سے میرا براہ راست باضابطہ ٹاکرا ہوا تھا، تمہارا کیس میری آنکھوں کے سامنے وقوع پذیر ہوا تھا، اس لیے میں نے سوچا ان بہت سو میں سے کسی ایک کو تباہی کے راستے پر جانے سے روک لوں۔ پھر وہ کھڑی ہو گئی اور بلا کی سرد نظروں سے مجھے گھورتی ہوئی سپاٹ لہجے میں گویا ہوئی۔ سنو تحریم، میں ضبط کی انتہاؤں پر ہوں، بہت برداشت کیا ہے، مگر اب مزید کی تاب نہیں ہے۔ تم اب کبھی میرے سامنے مت آنا، مجھ سے رابطہ نہ کرنا، وگرنہ میں کچھ کر بیٹھوں گی۔ اس کے دھیمے سلگتے ہوئے غیظ بھرے لہجے میں جانے کیا تھا کہ میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی پھیل گئی۔ میں نے تمہارے ساتھ جو نیکی کی تھی، اس کا صلہ اپنے خدا سے مانگوں گی۔ میں نے کسی بھی صلے سے بے نیاز ہو کر تمہیں پستیوں میں گرنے سے بچانے کے لیے ہاتھ پکڑا تھا۔ نیکی اگر صلے کے لیے کی جائے تو پھر وہ نیکی نہیں رہتی، خود غرضی بن جاتی ہے۔ میں نے خالص اللہ کے لیے انسانیت کے ناطے تمہارے ساتھ تعاون کیا تھا، مگر شاید مجھ سے تمہیں سمجھنے میں غلطی ہوگی۔ جاتے جاتے میری ایک اور بات سنتے جاؤ، بے وقوف انسان، زندگی میں ہمیشہ اس اصول کو یاد رکھنا کہ محبتیں حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ بانٹنے کے لیے ہوتی ہیں۔ مجھ سے انتہائی نفرت کے باوجود وہ حسب عادت جاتے جاتے بھی نصیحت کرنے سے باز نہیں آئی۔ کتنا خیال تھا اسے میرا، شاید میں ہی کم ظرف بن گیا تھا۔ پھر وہ تیز تیز قدموں میں چلتی ہوئی بالآخر میری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ میں وہیں بے حس و حرکت کھڑا رہ گیا۔ ہاں سنو دوستو، جو بھی دنیا کہے اس کے پرکھے بنا مان لینا نہیں۔ ساری دنیا یہ کہتی ہے پربت پہ چڑھنے کی نسبت اترنا بہت سہل ہے، کس طرح مان لیں؟ تم نے دیکھا نہیں، سرفرازی کی دھن میں کوئی آدمی جب بلندی کے رستے پہ چلتا ہے تو سانس تک ٹھیک کرنے کو رکتا نہیں، اور اسی شخص کا عمر کی سیڑھیوں سے اترتے ہوئے پاؤں اٹھتا نہیں۔ اس لیے دوستو، جو بھی دنیا کہے اس کو پرکھے بنا مان لینا نہیں۔ ساری دنیا یہ کہتی ہے اصل سفر تو مسافر کی آنکھوں میں پھیلا ہوا خواب ہے، کس طرح مان لیں؟ تم نے دیکھا نہیں، عمر کے اس سراب اجل خیز میں خواب تو خواب ہے، ہم کھلی آنکھ سے جو کچھ بھی دیکھتے ہیں وہ ہوتا نہیں۔ راستے کے لیے راستے کی طرح آدمی اپنے خوابوں کو بھی کاٹ دیتے ہیں، لیکن سلگتا ہوا راستہ
پھر بھی کٹتا نہیں۔ اس لیے دوستو، جو بھی دنیا کہے اس کو پرکھے بنا مان لینا نہیں۔ پچھلا بہت سارا بیتا ہوا وقت جیسے ایک سیریز میں میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ بہت ساری باتیں، بہت سارے جذبے، بہت سے رویے، ماضی کا ایک ایک لمحہ بول رہا تھا۔ جب پہلی بار اس کی آواز سنی تھی، پھر اس سے ملا، اس کو دیکھا، اس کے انداز کا غیر معمولی اعتماد اور مضبوطی مجھے بے طرح چونکا گئی تھی۔ پھر دوسری ملاقات میں اس نے جس ہوشیاری سے میرے چہرے کے جارحانہ اور درست تاثرات پڑھ کر خوبصورتی سے جتایا تھا، اس نے مجھے حیران کر دیا۔ میں تو سمجھتا تھا کہ مجھے سب سے زیادہ تنزیلہ رحمان سمجھ سکتی ہے۔ اس نے ابتسار بائی کی شخصیت کے بارے میں جس طرح محتاط ہو کر پختہ انداز میں تبصرہ رائے کی، وہ بھی مجھے حیرت میں مبتلا کر گئی۔ آہستہ آہستہ میں اس کی نفیس عادات اور سادہ مگر پورے اعتماد اور مضبوط انداز و طوار کا گرویدہ ہوتا گیا۔ اس سے برابر ہم کلام ہونے اور ربط ضبط بڑھانے کی خواہش پیدا ہوتی گئی، جسے میں نے اس تک پہنچایا تو اس نے دو ٹوک انداز میں مرد و عورت کی دوستی کے پس پردہ کھیلے جانے والے کھیل کے بارے میں بتا کر جتلایا کہ وہ بھائی کا رشتہ بہرحال قبول کر سکتی ہے۔ مجھے اب احساس ہو رہا تھا کہ میں نے تنزیلہ کی توجہ دلانے پر اس پہلو سے سوچا تھا، وگرنہ سچی بات یہ تھی کہ اسے بہن بنانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اس سمت میرا دیا نہیں گیا تھا۔ میں بس اسے سلام دعا، آشنائی اور ہلکی پھلکی دوستانہ اپنائیت بری وابستگی چاہتا تھا۔ اس نے بائی کا رشتہ استوار کرنے کا عندیہ دیا تو میں نے بلا سوچے سمجھے اسے قبول کر لیا کہ مجھے اس کی پرخلوص رفاقت درکار تھی، چاہے وہ کسی روپ میں بھی ہو۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے ہمدردانہ، مخلص اور شگفتہ لب و لہجے کا عادی ہوتا چلا گیا۔ اس کی ہر ادا مجھے اچھی لگتی تھی۔ بارہا اس کا متبسم تر و تازہ، شرمیلا اور کبھی خفگی بھرا روپ غیر ارادی طور پر اس کی غیر موجودگی میں میرے ذہن میں جگمگاتا رہتا تھا۔ جس قدر میں نے اس کی شخصیت کے ظاہری و باطنی پہلوؤں سے آگہی حاصل کی تھی، اتنی تو شاید تنزیلہ رحمان کے بارے میں تصور کرتے ہوئے مجھے اس کے حسن و شباب اور والہانہ محبتوں کے مخمور ناز و انداز کے ماسوا کچھ بھی یاد نہیں رہتا تھا۔ اس کی جسمانی کشش مجھے تڑپاتی تھی، مگر تنزیلہ کرام کی رفاقت میں گزرا ایک ایک شانت لمحہ مجھے بے چین کیے رکھتا تھا۔ آج احساس ہو رہا تھا کہ میں سچ مچ اس کا اسیر ہو گیا ہوں۔ وہ بڑی شان سے میرے خیالوں، خوابوں اور تصورات میں براجمان ہو گئی ہے۔ میں اس کے طلسم کا قائل ہو گیا تھا اور اب لگتا تھا جیسے کہیں بھی نہ جا سکوں گا۔ وہ جیسے میری روح کی بیساکھی بن چکی تھی۔ میں چاہتا بھی تو اس کے سحر سے رہائی نہ پا سکتا تھا۔ بے ساختہ مجھے ایک شعر یاد آ گیا جو یقیناً حسب حال ہی تھا۔ اس کی مٹھی میں بہت روز رہا میرا وجود، میرے ساحر سے کہو اب مجھے آزاد کرے۔ اگر دیکھا جائے تو ہمارے درمیان کوئی ایسا رشتہ نہیں، کوئی وعدہ، کوئی قرار نہیں ہوا تھا۔ ہم دونوں کے راستے ایک دوسرے سے مختلف تھے، کوئی کمٹمنٹ نہیں تھی جو زنجیر بنتی۔ دیکھا جائے تو مجھے اپنی تنہائی، اپنی زندگی پر پورا تصرف تھا، مگر جانے کیوں اس روز اس نے کبھی نہ ملنے کا حکم دے کر راستہ بدلا تو مجھے یوں لگا جیسے اس نے میرے ساتھ بہت ظلم کیا ہو، جسے اس نے مجھے سزائے موت سنا دی ہو۔ کتنے برس بیت گئے یہ جاننے میں کہ میرے اندر تیرا ہونا کیا ہے۔ شام ہوتے ہی چاند میں روشنی نہیں آ جاتی، رات ہوتے ہی رات کی رانی مہک نہیں اٹھتی۔ شام اور روشنی کے بیچ، رات اور خوشبو کے بیچ ایک ایسا لمحہ ہوتا ہے جس کا ہماری زمین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اس آسمانی لمحے نے اب مجھے چھو لیا ہے۔ تو پھر وہ کیا تھا جو میرے اور تنزیلہ رحمان کے درمیان تھا؟ میرے اندر سے صدا ابھری، کیا واقعی وہ کم عمری کی جذباتیت تھی، سطحی محبت تھی، آنکھوں، ہونٹوں، رخسار اور گداز بدن کی خوبصورتیوں سے متاثر ہو کر کی جانے والی محبت کا نام دے ڈالا؟ میں اپنے آپ کو ٹٹول رہا تھا۔ تنزیلہ رحمان کی سپردگی نے وہ جذبہ میرے اندر جگایا تھا، مگر یہاں تنزیلہ کرام کے معاملے میں یہ جذبہ خود بخود بے ساختہ بتدریج میرے اندر پھوٹ پڑا تھا۔ اس میں تنزیلہ کرام کی حوصلہ افزائی شامل نہیں تھی۔ سچی بات تو یہ تھی کہ اتنے موسم بیت جانے کے بعد، تنزیلہ رحمان کو پا لینے کی مکمل یقین دہانی کے باوجود، میرے اندر کا جمود نہیں ٹوٹا تھا۔ میں تنزیلہ رحمان سے ملا تو بہت نارمل بلکہ فارمل انداز میں ملا تھا۔ اسے دیکھ کر پہلے کی طرح دل کی دھڑکنیں تیز نہیں ہوئیں، اسے چھونے، اسے محسوس کرنے کا خوش کن خیال بیدار نہیں ہوا تھا۔ لہجے اور آواز انداز کے رنگ بدل گئے تھے، دھن تو وہی تھی، مگر اب دل ہم آہنگ نہیں رہے تھے۔
دھڑکنوں کے انداز بدل گئے تھے، جذبوں کا رخ بدل گیا تھا۔ مگر کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے؟ مجھے سیما آپا کی کہی ہوئی بات یاد آ گئی، دل بدلتے ہیں تو جذبے بھی بدل جاتے ہیں۔